जामा मस्जिद इमाम उल औलिया मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह इछरा लाहौर का सालाना शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुअन्वन इज्तिमा है। हम सबके काबिल कदर और मखदूम मुमताज आलिम दीन खतीब इस्लाम हजरत मौलाना कारी अलीमुद्दीन शाकिर साहब दामत बरकातहुमुल्लाह आलिया, अल्लाह उनसे इस मरकज में बहुत बड़ा काम ले रहे हैं, खत्म नबूवत के हवाले से भी और मस्जिद और मदरसा और दीनी खिदमात के हवाले से भी। अल्लाह इनकी मसाई जमीला को कबूल मंजूर फरमाए। मैं भी मुसलसल कई सालों से इस इज्तिमा का मेहमान होता हूँ। इस दफा जुमेरात के हवाले से मैंने माजरत की कि जुमा मुझे मुस्तकिल पढ़ाना होता है, लेकिन ये वो दरबार है जहां माजरत भी कबूल नहीं होती। तो फिर अल इंसान अब्दुल एहसान ये एक फितरी अमर है, जिसका इतना गहरा ताल्लुक और मोहब्बत हो तो वो बहरहाल ये कि अल्लाह ने मुझे हाजिरी की तौफीक बख्शी, मैं हाजिर हुआ हूं। मैं आज इनसे कह रहा था कि ये आपका कई सालों से होने वाला इज्तिमा ये कॉन्फ्रेंस नहीं है। यहां लोग रूह की ग़िज़ा लेके जाते हैं, अकीदा, ईमान, अखलाक, इखलास, बड़ी चीजें मिलती हैं। बड़े साहिब इल्म व कमाल और आलुल्लाह, कुर्रा, शुआरा, हुफ़ाज़, उलमा और सैकड़ों की तादाद में उलमा इस इज्तिमा में शरीक होते हैं। हजारों वो लोग आते हैं जो अपनी प्यास बुझाते हैं। तो आप इसको सालाना रूहानी इज्तिमा बसिलसिला शान मुस्तफ़ा ये उन्वान रखें। ये मैंने एक तजवीज़ पेश की है, आगे उनकी मर्जी है, वो कबूल करें ना करें। ये मेरे दिमाग में बात आई कि इसको मुस्तकिल करते हैं। बल्कि कल एक मौलाना मेरे साथ इस बात पर लड़े कि आप मुस्तकिल वो करते हैं, आप इस बिदत में शरीक होते हैं कि मुस्तकिल अमल जो किया जाए उसको बिदत कहते हैं, और वो इस्लाम में अगर ना हो तो मुस्तकिल। मैंने उसे एक सादा सी बात कही, मैंने कहा यार देख, हम रोजाना कुरान पढ़ते हैं, हमारे मदारिस में हजारों बच्चे रोजाना कुरान पढ़ते हैं। आपका कुर्बो जवाब बड़े बड़े जामियात मौजूद हैं, सामने जामिया अशरफिया है, इछरा में मदरसे है, यहां इस मस्जिद में मदरसा है, हजरत का पीछे बनात का मदरसा है। और मेरा अपना अंदाजा यह है कि जो बच्चा सुबह से शाम तक सारा दिन कुरान पढ़ता है, हमारे नजदीक वो कम अज कम एक खत्म कुरान का कर लेता है। इसलिए कि आम मामूल में मेरे जैसा नाजरा खां आदमी देखकर भी पढ़े तो वो एक घंटे में 3 पारे यानी 20 मिनट में एक पारा पढ़ता है। और हमारे मदारिस का जो निज़ाम तालीम और निसाब तालीम और जो औकात तालीम है, उसमें कम अज कम 10 घंटे तालीम होती है, सुबह से लेकर दोपहर तक, जोहर से असर तक, मगरिब से इशा तक, इशा के बाद भी। तो अगर ये बच्चा 10 घंटे मुसलसल कुरान पढ़े, एक आयत को भी बार बार पढ़ता रहे तो एक खत्म कुरान का हो जाएगा। तो जिस जगह 500 बच्चे कुरान पढ़ते हैं तो वो 500 खत्म रोजाना होता है। 100 बच्चे पढ़ते हैं तो 100 खत्म रोजाना कुरान पाक का होता है। 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो 1000 खत्म कुरान रोजान का होता है। हजारों खत्म होते हैं। लेकिन हम मुसलमानों की एक फितरत और तबीयत है कि जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है तो ये पढ़ने वाले तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इस पढ़ने में इजाफा हो जाता है। मामूल में 1 पारा पढ़ता है तो 3 पढ़ना शुरू कर देता है, 3 पढ़ता है तो 10 पढ़ना शुरू कर देता है, 10 पढ़ता है तो योमिया खत्म करना शुरू कर देता है। जो आम बच्चे पढ़ते हैं वो भी पढ़ रहे हैं, जिसने कभी नहीं पढ़ा वो भी पढ़ रहा है, जो दुकान से उठ के आया है वो कुरान मजीद उठा के वो मस्जिद में पढ़ रहा है, हर नमाज के बाद उसकी तिलावत हो रही है। और फिर यहां तक बस नहीं, दुकान पर बैठे हैं, गाहक कोई नहीं है तो कुरान खोल के पढ़ रहे हैं, तस्बीह लेके पढ़ रहे हैं। घरों में औरतें कुरान की तिलावत करती हैं, वो मुस्तकिल कुरान पाक को पढ़ती हैं। मैंने खुद कई औरतों को देखा 15-15, 20-20 पारे कुरान की तिलावत करना रमजानुल मुबारक में उनका मामूल है। तो मैंने कहा रमजान में ज्यादा क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि कुरान तो सारे पढ़ते हैं, सारा साल पढ़ते हैं, रोजाना पढ़ते हैं, लेकिन रमजान में कुछ ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इसलिए कि रमजान कुरान के आने का महीना है।
سارے بولو رمضان قرآن کے، وہ نسبت ہے رمضان کی قرآن کے ساتھ کہ نزول قرآن کا مہینہ بھی رمضان ہے، اسی طریقے سے حفاظت قرآن کا مہینہ بھی رمضان ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ بھی رمضان ہے، تو رمضان میں قرآن کی تلاوت زیادہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہر مسلمان جو اللہ کے نبی سے عقیدت رکھتا ہے، جو آقا سے محبت رکھتا ہے، جو حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، جو محبوب کی عظمت کا قائل ہے، جو پیغمبر کے ادب کا قائل ہے، محبوب کی اطاعت کا قائل ہے، محبوب سے محبت کا قائل ہے، وہ روزانہ اللہ کے نبی پہ درود بھی پڑھتا ہے، پیغمبر کا ذکر بھی کرتا ہے، محبوب کے چرچے بھی کرتا ہے۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے سیدھے سادے لوگ کندھوں پہ بسترے رکھ کے در در کی ٹھوکریں کھا کر ایک ایک آدمی کے پاس جا کر اس کو دین کے مسائل سمجھا کر اس کو جناب کھانے کے طریقے بتاتے ہیں تو ذکر محبوب کا ہوتا ہے، پینے کا طریقہ بتائیں تو تذکرہ محبوب کا ہوتا ہے، سونے کے آداب بتائیں تو تذکرہ محبوب کا ہوتا ہے، جناب ملاقات کے آداب بتائیں تو تذکرہ محبوب کا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے راستے طریقے بتائیں تو تذکرہ محبوب کا ہوتا ہے، قضائے حاجت کے لیے آدمی جائے آئے تو نیک اور صالح، بلکہ ہر مسلمان اپنے عالم سے پوچھتا ہے نبی کی سنت اور طریقہ کیا ہے۔ حضرت قاری صاحب کے پاس آ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی حضرت ہم نے شادی کرنی ہے حضور کے طریقے کے مطابق، ہم چاہتے ہیں بچی کا نکاح ہو جائے، اس لیے ایک نیک صالح عالم کو دعوت دے رہے ہیں، ولیمہ سنت کے مطابق کریں، آپ ہمیں اس کا طریقہ بتائیں۔ جنازہ ہمارے آدمی کا ٹھیک ہو جائے، اس کو غسل سنت کے مطابق دیا جائے، اس کے لیے طریقہ بتائے۔ یہ سارے مسلمان اپنی کمزور قوت ایمانی کے باوجود اللہ کے نبی سے محبت بھی رکھتے ہیں، اپنی طاقت کے مطابق اطاعت بھی کرتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں، کسی پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، سب آدمی کوشش کرتے ہیں اور روزانہ حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ جو مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں، اور اگر جامعہ اشرفیہ میں، جامعہ مدنیہ میں، منظور الاسلامیہ میں یا کسی دینی درسگاہ میں، جامعہ محمدیہ میں کئی ہزار بچے مل کر یہ سارے بخاری پڑھ رہے ہیں تو ہر حدیث پر مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، معتین میں، طحاوی میں، مشکات میں، ریاض الصالحین میں، مسند امام احمد میں، امام محمد میں، امام اعظم ابو حنیفہ کی مسند میں، جو بھی کتاب پڑھتے ہیں اس میں جتنی نبی کی حدیثیں پڑھتے ہیں، اس میں پیغمبر کے اخلاق بھی پڑھتے ہیں، حضور کی صفات بھی پڑھتے ہیں، محبوب کی عادات بھی پڑھتے ہیں، پیغمبر پہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ یہ تذکرہ روزانہ ہوتا ہے لیکن ربیع الاول میں زیادہ ہوتا ہے۔ سارے کو ربیع الاول میں زیادہ، اونچی آواز سے ربیع الاول میں زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے رمضان میں قرآن زیادہ پڑھا جائے اس کو کوئی آدمی بدعت نہیں کہتا، اہل سنت کے عقیدے کے مطابق، امام تھانوی کے مطابق، حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مطابق، حضرت نانوتوی اور گنگوہی کے اور امام الاولیاء احمد علی لاہوری کے فیصلے کے مطابق جو حضور کا تذکرہ ربیع الاول میں زیادہ کرے، یہ محبوب کی نسبت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو آقا کا قرب بھی ملتا ہے، شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے، محبت بھی نصیب ہوتی ہے، تذکرے کی دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ تو یہ تو بات تھی قاری صاحب کے حوالے سے بھی، اس نے کہا آپ بدعت میں شریک ہوتے ہیں، میں نے کہا نہیں، یہ بدعت نہیں، ہم حضور کے ذکر میں عبادت سمجھ کے شریک ہوتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اسی میں ہماری نجات ہوتی ہے۔ اب میں ایک بات چھوٹی سی اور کہتا ہوں، اس کو میں بڑھاتا نہیں، پھر جو میں نے آیت پڑھی اس پر میں نے حضور کی ولادت کی نسبت سے ہمیں 3 نعمتیں اس آیت نے بتائی ہیں، میں ان نعمتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ میری تقریر کا عنوان ہے، یہ میں ساری تمہید بنا رہا ہوں اس بات کو بیان کرنے کے لیے۔ اب ذرا سمجھیے، ربیع الاول جیسے رمضان اور قرآن کے درمیان جوڑ بڑا ہے، ایسے آقا اور ربیع الاول میں بھی بڑا جوڑ ہے۔ حضور کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اعلان رسالت بھی ربیع الاول میں ہے، حضور کی مکے سے مدینے پہنچے تو ہجرت جب مدینۃ الرسول میں پہنچے تو ربیع الاول میں ہے، آقا جب دنیا سے آپ کا وصال انتقال ہوا تو ربیع الاول میں ہے، اور ابو بکر نے منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت کے ساتھ قتال کر کے
اس بدبخت کو تہہ تیگ کر کے نبی کی ختم نبوت کے جھنڈے کو بلند کیا تو وہ بھی ربیع الاول میں، یعنی ولادت سے لے کر ختم نبوت تک حضور کی پوری زندگی کا جوڑ ہے، یا پورے ربیع الاول کا جوڑ ہے حضور کی سیرت کے ساتھ. اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے ربیع الاول میں زیادہ تذکرہ کرتے ہیں، اور ہم اس کو اپنا عبادت کا حصہ، اس کو ہم اپنا دین، اس کو ہم اپنا ایمان، اور اس کو حضور سے عقیدت اور محبت کا اظہار سمجھتے ہیں. اب میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف کریں. میں اپنے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، پوری توجہ سے سمجھیں. ہر نبی سے اعلان نبوت کے بعد خرق عادت جو واقعات ظاہر ہوتے ہیں ان کو معجزہ کہتے ہیں، اور کچھ واقعے ایسے ہوتے ہیں جو قبل از اعلان نبوت ظاہر ہوتے ہیں ان کو ارہاس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو، یہ الفاظ یاد کر لو. ارہاس کہتے ہیں. معجزات پر میں نے ایک تقریر پہلے یہاں کی تھی، میں اس کو نہیں دہراتا، مجھے اتنا حافظہ ہے کہ جو کہہ جاتا ہوں یاد رہتا ہے. وہ ہر دفعہ وہ ظاہر ہے کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی بات نئی بات نہیں. باتیں وہی ہیں جو ہم نے اپنے اکابر سے سنی ہیں، لیکن میں اس کو ایک نئے انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں. مثلا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اس وقت فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا. جس بنی اسرائیل کے گھر بچے کی پیدائش کا پتہ چلتا فوجی چلے جاتے، اسے مار دیتے. کتابوں میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر آئے تو ام موسیٰ کو پتہ چلا، موسیٰ کی اماں کو. ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے بچے کو دہکتے تندور میں اٹھا کے پھینک دیا. ادھر دیکھیں بھائی، باتیں نہیں کرو، تندور میں ڈال دیا. پولیس والے آئے، چیک کر کے چلے گئے. بی بی نے جا کے دیکھا تو وہ بچہ جو تندور میں ڈالا گیا تھا، جو دہکتے ہوئے انگارے تھے، وہ پھول بنے ہوئے ہیں اور بچہ ان سے کھیل رہا ہے. اللہ. یہ ارہاس ہے، معجزہ نہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا اس بچے کو دریا میں ڈال دو، صندوق میں بند کر کے. وہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے محل کی طرف چلا گیا. بادشاہ نے اس کو نکلوایا، اس کو کھولا تو دیکھا بڑا حسین بچہ ہے. خیال بھی آیا کہ یہ وہ بچہ نہ ہو جو میرے لیے آزمائش بنے، جس کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے، قتل کر دیں. لیکن بیوی نے کہا خیال کر، بڑا خوبصورت بچہ ہے، تیری میری اولاد نہیں، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے، بڑا نفع دے گا. دودھ کون پلائے؟ اللہ نے موسیٰ کی اماں سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے ہی دودھ پلواؤں گا. جتنی عورتیں آئیں کلیم نے کسی کا دودھ نہیں پیا، منہ پھیر لیتے تھے. جب ام موسیٰ نے اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیا دودھ. اب یہ سمجھ اس عمر کے دودھ پینے والے تازہ پیدا شدہ بچے کو یہ سوائے نبوت کے ارہاس کے اور کچھ نہیں، کہ اعلان نبوت سے پہلے یہ واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، قوم کٹھی ہو گئی. مریم یہ کیا ہے؟ پاک باز ہے، نیک خاتون ہے، تو اس سے کبھی کوئی غلط بات نہیں سرزد ہوئی. تیرے لیے تو منتیں مانی گئی، تو کعبہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے تھی، یہ کیا لے آئی؟ پریشان ہوئی بی بی. اللہ نے کہا تو چپ رہ، روزہ رکھ. بی بی نے کہا مجھے روزہ ہے. یہ کیسے بتائے؟ فرمایا اشارت ہی لے، اس کو اشارہ تو کر. میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت عیسیٰ بولے یار یہ جو باہر باتیں کر رہے ہیں نا، ذرا ان کو روکو، یہ ہمارے نا سیکورٹی والے اپنا جلسہ خود خراب کر رہے ہیں. بھائی یہ بولنے والے باہر کھڑے ہو جائیں، باہر نہ، باہر سے اندر نہ آنے دیں. توجہ کریں بھائی، میری طرف دیکھیں. عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، اللہ کا بندہ ہوں، نبی ہوں، میرے پاس کتاب ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلباء بولیں، میرے خیال عام لوگوں کے سمجھنے کی بات نہیں تو یہ سمجھ. اب میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اعلان نبوت کے بعد تو حضور کے ہزاروں لاکھوں معجزات ہیں،
نگاہ کے، زبان کے، ہاتھوں کے، وجود کے، نبوت کے، آپ کی کتاب کے، آپ پہ اترنے والی وحی کے، آپ کی نبوت کے کمالات کے ہزاروں معجزات ہیں، لیکن پیدائش سے پہلے بھی، پیدائش کے بعد بھی، اعلان نبوت سے پہلے بھی، بچپن میں بھی، ولادت کے وقت بھی ایسے ارہاس ظاہر ہوئے، ایسے واقعات ظاہر ہوئے جن کو دیکھ کر دنیا سمجھنے پہ مجبور ہو گئی کہ جس کی ولادت پہ یہ کیفیت ہے، اس کے اعلان نبوت کے بعد اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اس پر میں ایک حوالہ عرض کرتا ہوں۔ سورت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ اتری ہے، یہ اعلان نبوت کے بعد اتری ہے، لیکن اللہ نے اس میں واقعہ وہ بیان کیا ہے جس وقت حضور ماں کے پیٹ میں تھے۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمہ اللہ، جنہوں نے 4 جلدوں میں کتاب قصص القرآن لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سورت در حقیقت ارہاس نبوت ہے کہ حضور ابھی ماں کے پیٹ میں تھے، آئے نہیں تھے۔ جس کعبے میں 360 بت رکھے تھے، اس بت خانے کی حفاظت کی رب کو کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ وہاں تو بت پڑے ہوئے تھے، اس کو بند کر دیا جاتا، گرا دیا جاتا، لیکن وہ ابرا جو کعبے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے لشکر کو خدا نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، ان کی چونچ اور ان کے پاؤں میں، پنجوں میں کنکریاں دے کر خدا نے بھیجا، اس سے برباد کروایا، کعبے کی حفاظت کرائی۔ اس لیے نہیں کہ وہ بت قدا ہے، مکان کی حفاظت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مکین ماں کے پیٹ میں آ چکے تھے، دنیا میں آنے والے تھے، اللہ بتانا چاہتے تھے خلیل نے جس کو بنایا تھا اس کو بسانے والا آ رہا ہے۔ جس کعبے کی حفاظت رب ایسے کر رہا ہے، اس محمد کی خط نبوت کی حفاظت اس سے بھی بڑھ کر کی جائے گی۔ یہ ارہاس نبوت ہے۔ میں اس کو پھیلانا نہیں چاہتا، سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضور ماں کے پیٹ میں ہیں، 20 واقعات ہوئے، پسینہ ماں کو آتا ہے، بچے کو نہیں۔ مجھ کو عنبر سے زیادہ خوشبو ہے۔ خواجہ عبد المطلب کو کہا گیا اپنی بہو کو سمجھاؤ، عورت اور بیوہ ہو کر خوشبو لگاتی ہے۔ فرمایا مجھے کیا کہتے ہو، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اس بچے کی عظمت ہے جو میرے بطن اتر میں ہے۔ جب سے وہ پیٹ میں آیا ہے مجھے حوا نے سلامی دی ہے، جب سے وہ پیٹ میں آیا ہے مجھے مریم نے سلامی دی ہے، جب سے وہ پیٹ میں آیا ہے مجھے خواب میں آسیہ نے سلامی دی ہے، جب سے وہ میرے پیٹ میں آیا ہے ہاجرہ نے مجھے سلامی دی ہے، جب سے وہ میرے پیٹ میں آیا ہے آسمان سے جنت کی حوریں اترتی مجھے دکھائی دیتی ہیں، کبھی فرشتے سلام کرتے ہیں۔ جب سے وہ پیٹ میں آیا ہے اگر میں پتھروں پہ چلتی ہوں پتھر موم بنتے ہیں، کانٹوں پہ قدم رکھتی ہوں کانٹے پھول بنتے ہیں۔ جب سے وہ پیٹ میں آیا ہے اس میں میرا تو اپنا کوئی اعجاز اور کمال نہیں ہے، یہ اس بچے کی وجہ ہے کہ مجھے پسینہ آتا ہے، کستوری سے زیادہ خوشبو ہوتی ہے۔ جب سے وہ پیٹ میں آیا ہے میں کسی درخت سے گزرتی ہوں، درخت جھک کے سلام کرتے ہیں، میں پتھروں سے گزرتی ہوں، پتھر مجھے کہتے ہیں بشرا لک یا آمنہ انک قد حملت بسید الاولین والآخرین اذا ولدت فسمیہ محمد۔ آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں اللہ کی وہ امانت ہے، جس وقت تو اس بچے کو جنم دے اس کا نام تو محمد رکھنا۔ فرمایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کی عظمت کا کمال ہے۔ ارہاس ولادت کے وقت کے واقعات میں سارے بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے، عجیب بات ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی کعبے کے بت اوندھے منہ گرے، شام کے محلات نظر آئے، ایران کا آتش کدا آگ بجھی، کسرا کے کنکرے گرے۔ کیا حکمتیں تھی رب بتانا چاہتے تھے آنے سے پہلے اس بچے کی کیفیت۔ بی بی کو شام کے محلات نظر آئے، اشارہ اس طرف تھا کہ اب تک تو شام کی حکومت تھی، اب قیامت تک محمد کے اسلام کی حکومت ہو۔ ایران کا آتش کدا بجھا، آگ کی پوجا کرنے والوں آج یہ آگ بجھ رہی ہے، جب محمد کے پیچھے چلو گے تو وہ آگ بھی بجھ جائے گی۔ کسرا کے کنکرے گرے کہ اب کیسر و کسرا کی حکومتیں نہیں رہیں گی، ان کی حکومتوں کو زوال ہوگا، محمد کی خط نبوت کا عروج ہوگا۔ میں سمجھانا ہی چاہتا ہوں ولادت کے وقت انوکھے واقعات۔ علماء نے لکھا ہے جس سال حضور پیدا ہوئے، سیرت حلبیہ سیرت کی کتاب ہے، اس نے عجیب نقطہ لکھا ہے
اس سال پوری دنیا میں کسی گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی حاملہ خاتون کو بچی نہیں دی، حضور کی آمد میں سرپرائز کے طور پر، مبارک کے طور پر، انعام اور تحفے کے طور پر اللہ نے سب کو بیٹے عطا کیے۔ یہ حضور کی آقا کے بچپن کا ارحاس بتانا شروع کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 ماہ کے تھے آپ نے چلنا شروع کر دیا تھا، 7 ماہ کے تھے آپ نے دوڑنا شروع کر دیا تھا، 8 ماہ کے تھے بولنا شروع کر دیا تھا، 9 ماہ کے تھے تیر اندازی شروع کر دی تھی۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں، میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو لمبا عنوان ہے، میری اس پر کتاب ہے تذکرہ محبوب کبریا حضور کی سیرت پر، لیکن جلسہ آپ کا خراب ہو جائے گا، ورنہ میں تو بہت ساری کتابیں لایا تھا پھر اگلے سال 100 میں نے اس میں وہ کمالات لکھے ہیں جو صرف آقا کی خصوصیت ہے، نگاہ کے کمال، زبان کے کمال، ہاتھوں کے کمال، وجود کے کمال، قدموں کے کمال، آپ کے جسم کے کمال، آپ کے نام کے کمال، بہت ساری خوبیاں۔ اللہ کے نبی کی ربیع الاول کی اس بعثت اور تشریف آوری کی برکت سے اس امت کو ہزاروں نعمتیں ملی۔ جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں 3 نعمتوں کا ذکر ہے۔ کتنے کا؟ اب وہ 3 نعمتیں اس تھوڑے سے ٹائم میں جو میرے پاس وقت ہے 20-25 منٹ، اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں۔ سب سے پہلی نعمت اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ آیت حجۃ الوداع کے موقع پہ اتری۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی حج کیا ہے، وہی پہلا حج تھا حضور کا، وہی آخری تھا، اور کوئی حج نہیں۔ 1 سال پہلے حج کی فرضیت آئی، اس سال حضور نے امیر حج ابو بکر صدیق کو بنایا، پھر احکامات اترے، حضرت عمر کو بھیجا کہ حضرت علی کو بھیجا کہ جا کے ابو بکر کو یہ مسائل بتا کر آؤ، وہ صحابہ کو بتا دیں۔ اگلے سال حضور نے حج کی تیاری کی، اور ہمارے ہاں بھی ہے کہ کوئی بزرگ تیار ہو، قاری صاحب تیار ہو تو پورا قافلہ ان کے مریدین کا تیار ہو جاتا ہے، جی آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ کوئی عالم جائے، بزرگ جائے تو بہت سارے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس سال تیاری کی تو مدینے والوں نے بھی تیاری کر لی۔ مکے والوں کو پتا چلا حضور آ رہے ہیں، ان کی خوشی کی انتہا نہ ہوئی، انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ قرب و جوار کے قبائل کو پتا چلا حضور آ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی آنا شروع ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے 1 لاکھ کا اجتماع تھا، جس اجتماع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حج پر تشریف لے گئے۔ آپ نے حج فرمایا۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے۔ میدان عرفات میں آدمی سارا دن عبادت کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، وہاں امام خطبہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا، وہ حجۃ الوداع کا خطبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں سب سے بڑی تقریر، کہ اس سے بڑی تقریر حضور نے کبھی نہیں کی، وہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ اور وہ ایسا خطبہ ہے جس میں حضور نے عقائد بھی بتائے، عبادات بھی بتائیں، اعمال بھی بتائے، اخلاق بھی بتائے، حق فرائض بھی بتائے، واجبات بھی بتائے، حقوق بھی بتائے، ذمہ داریاں بھی بتائیں، تمام چیزیں اللہ کے نبی نے کھول کھول کر بیان کی، ان کو پیش فرمایا، پوری امت کے سامنے بتایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک 15 صدیاں گزر چکی ہیں، دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے قانون دان سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو اچھی چیز ملتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 15 صدیاں پہلے محمد کریم نے خطبہ حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور نے اس کو ارشاد فرما دیا تھا۔ کوئی آدمی نئی چیز نہیں بنا سکا اس خطبے سے بہتر حضور نے وہ خطبہ دیا۔ وہ خطبہ دین اسلام کی پیغمبر کی 23 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا۔ توجہ سے میری بات کو سمجھنا۔ حضور خطبہ دے کر فارغ ہوئے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہوتا ہے، وہاں وقت کافی ہوتا ہے، لیکن اس وقت میں ہر آدمی دعا میں مصروف ہوتا ہے۔ اور یہ بھی وہاں کا اعجاز ہی ہے کہ یہاں کسی کو ہم دعا مانگتے دیکھیں نا، کوئی یوں کر کے رو رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے دیکھ اتوں رودا پہ ہے، یہ دل سے نہیں مانگ رہا۔ کسی پر بدگمانی نہ کیا کرو، تمہیں کیا پتہ دل سے کہہ رہا ہے اوپر سے کہہ رہا ہے۔
لیکن وہاں کوئی کسی پہ بدگمان ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کو اپنی فکر ہوتی ہے اور وہ رو کے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ساری دنیا سے عصر کی نماز کے بعد حضور صحابہ سمیت عرفات سے تیاری کا وقت تھا، تیار ہو رہے تھے، غور سے سننا۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا یہ جو تینوں میدان ہے نا، عرفات کا، مینا کا، مزدلفہ کا، ان تینوں میدانوں کو اللہ نے ماں کے پیٹ کی طرح بنایا ہے۔ کس کی طرح بنایا ہے؟ زور سے بولو یار، میری باتیں ہیں، خطابتیں بعد میں آئیں گی۔ بڑے بڑے ترنم دار خطیب اللہ آپ کو دے گا، ہمارے بھٹو صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، جامی صاحب بھی ہیں، عثمانی صاحب بھی ہیں، تو اور صاحب بھی ہوں گے۔ اور بھائی میری تقریر میں نعرے نہیں، میری باتیں سنو، نعرے ان کے لیے لگانا توجہ سے۔ میں نعرے بڑے سن سن کے تھک گیا جی، 40 سال ہو گئے، ان نعروں کے محتاج ہی نہیں رہے۔ حقیقت کبھی دل میں خواہش ہی نہیں ابھرتی کہ آنے پہ کوئی واقع ہے، کوئی نعرہ لگائے۔ توجہ سے میری بات کو سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے تو اس وقت وحی اتری، یہ آیت کریمہ اتری کہ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ نے نبی کو نہیں کہا اس آیت میں، آیت اتری نبی پر، حکم امت کو ہے کہ محبوب یہ 1 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ جو آپ کے ارد گرد دیوانے مستانے پروانے فرزانے آپ کے جمع ہیں، کوئی کہاں سے سب آ کے اکٹھے ہوئے ہیں، ایسا منظر شاید پھر نہ ملے، یہ ایسے جمع نہ ہو، پھر آپ ان کے ساتھ ایسے اکٹھے نہ ہو۔ اور یہ بات حضور اپنے خطبے میں بھی کہہ رہے تھے کہ آج کا دن بھی اہم ہے، جگہ بھی اہم ہے، میں اور آپ بھی یہاں پر اکٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہ ساری باتیں سنائی، اس دن کی حرمت بھی بتائی، عظمت بھی بتائی، اور وہ خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ تو میں اللہ نے حضور کو نہیں کہا، وہی نبی پہ نازل ہوئی، حکم امت کو دیا گیا کہ محمد کے کلمہ خانوں، نبی کے امتیوں، اکملت لکم دینکم، اللہ نے تمہارے لیے جو تمہارا دین تمہارے لیے رب نے چنا تھا، آج اللہ نے محمد پہ اس دین کو پورا کر دیا۔ کہہ دو دین کو، اونچی بات سے دین کو۔ میں اس پر ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، آج تمہارا دین تمہارے لیے مکمل۔ دین ہمارا ہے یا رب کا ہے؟ بولو یار، ہمارا ہے یا رسول اللہ کا ہے؟ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں تمہارا دین تمہارے لیے مکمل۔ بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، ایک حکمت تو اس میں علماء نے یہ لکھی ہے کہ کوئی چوڑا یوں نہ کہے، کچھ گلاں رہ گیا سن جڑا نبی نہیں دس سکیا سی۔ کئی بدبخت کہتے ہیں وہ جی فلانا اعلان کرنا تھا، فلاں کے ڈر کی وجہ سے نبی نے نہیں کیا، فلاں بات کہنی تھی وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکی۔ اکملت لکم دینکم، تمہیں کہا کہ جو کچھ تمہاری ضرورت تھی، تمہارے فرائض تھے، تمہارے مسائل تھے، تمہارے عقائد تھے، تمہارے احکامات تھے، تمہاری عبادات تھی، تمہاری اخلاقیات تھی، تمہاری ضرورت کی باتیں تھی، ایک بات بھی محمد نے اپنے سینے میں نہیں رکھی، تمہارا سب کچھ تمہیں دے دیا۔ تمہارا دین تمہارے لیے، جو مکمل مانتے ہیں وہ کہیں، جو نہیں مانتے وہ نہ کہیں، تمہارا دین تمہارے لیے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے دین میں آذان ہے، ہماری آذان ڈھیلے ہو گئے، کہہ دو ہماری آذان، دین مکمل، آذان مکمل، دین میں کمی زیادتی حرام، آزاد میں کمی زیادتی حرام، دین مکمل، نماز مکمل، کمی زیادتی حرام، دین مکمل، روزے مکمل، کمی زیادتی حرام، دین مکمل، حج کے احکام مکمل، کمی زیادتی حرام، دین مکمل، فرائض مکمل، کمی زیادتی ناجائز، دین مکمل، واجبات مکمل، کمی زیادتی کی اجازت نہیں۔ جو تمہاری ضرورت کا دین تھا اللہ نے تمہیں دے کے تم پر مکمل کر کے تم پہ احسان کر دیا ہے۔ اب میں اس پر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، حوصلے اور پورے اعتماد سے اور میری طرف توجہ کر کے اس بات کو سمجھیں۔ ہمارا دین ہمارے لیے سب کیسے؟ علماء نے لکھا ہے آدم نے صرف فجر کی نماز پڑھی تھی،
نوح نے ظہر پڑھی تھی، یونس نے عصر پڑھی تھی، عیسیٰ نے مغرب پڑھی تھی، کلیم نے عشاء پڑھی تھی۔ محمد کی امت کے لیے دین مکمل ہے کہ ساری نمازیں اکٹھے کر کے حضور کی امت کو دے۔ آدم نے ایام 20 کے روزے رکھے، 3 تھے صحیح لیکن مکمل نہیں۔ کسی کو عاشورہ کا روزہ ملا 1، کسی کو کچھ، کسی کو پیر کے جمعرات کے، کسی کو کچھ۔ جب محبوب کی امت کی باری آئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ محبوب رمضان بھی دیا، قرآن بھی دیا، رمضان کے روزے بھی دیے، اس کے مسائل بھی دیے، احکامات بھی دیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ کہہ دو دین مکمل، سارے بولو دین۔ میں اس پر ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میری امت کو عیدیں 2 دی ہیں۔ کتنی؟ 2 عیدیں جانتے ہو نا؟ کون کون سی؟ حضور نے فرمایا اسلام میں 2 عیدیں ہیں، میری امت کے حصے میں 2 عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ نہیں، میں مسئلہ ایک اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب یہ عید میں نے نہیں بنائی، قاری علیم الدین صاحب شاکر نے نہیں بنائی، مولانا نے نہیں بنائی، ان علماء نے نہیں بنائی، اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو عید کے دن ہم چیخیں مار کے ماتم کرتے اور روتے۔ کیوں؟ کہ رمضان جیسی نعمت جا رہی ہے، قرآن پڑھنا ختم ہو رہا ہے، راتوں کے نوافل اور عبادت ختم ہو رہی ہے۔ کبھی کوئی بوڑھوں سے پوچھے تم پہ کیا گزرتی ہے، آدمی رو رو کے کہتا ہے پتہ نہیں اگلا سال نصیب ہوتا ہے کہ نہیں۔ تو رمضان کے جانے پہ عید خوشی کرنی چاہیے یا افسوس؟ اگر ہم اپنے اختیار سے کرتے تو ماتم اور افسوس کرتے، لیکن رب نے کہا عید ہے تو ہم نے بھی کہا، سارے بولو ہمارے لیے بھی خوشی۔ اگلی قربانی کی عید آئی، وہ بھی ہمارے لیے خوشی۔ اب بات کو سمجھیں، عید کا معنی خوشی ہے۔ عید کا معنی کیا ہے؟ جو خوشی دیتا ہے اس کے احکام بھی وہی دیتا ہے۔ جس نے عید دی اس کے احکام بھی، سارے بولو نا، اس کے احکام بھی۔ عید الفطر بھی خدا نے دی، عید الاضحیٰ بھی خدا نے دی، اس کے احکام بھی رب نے دیے۔ کہا اس عید پہ کھا کے جایا کرو، اس پہ نہ کھا کے جایا کرو، اس پہ قربانی نہ کیا کرو، اس پر قربانی کیا کرو۔ فرمایا اس عید کے موقع پہ آہستہ تکبیرات تشریق کہا کرو، وہاں زور سے کہا کرو۔ عید کا دن ہے، اذان بھی نہیں کہنی، تکبیر بھی نہیں کہنی، نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے عید کو مکمل سمجھا ہے، ویسے کرتے ہیں جیسے نبی نے بتایا ہے، اس لیے کہ دین، یہ رٹ لگا لیں، دین۔ مولانا اللہ وسیع اپنی تقریر کرواتے ہیں تو وہ ایک رٹ ضرور لگواتے ہیں، غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے، اور زور سے اور کھینچ کے بابا کو ہماری گواہی دے دینا۔ میری طرف میں ایک مسئلے کی طرف یہ ساری تمہید بنا رہا ہوں، میں نے اس پر آخر میں بات کرنی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ دین، سارے کو دین۔ اب کوئی آدمی اس دن خوشی کرے تب بھی عید، نہ کرے تب بھی عید، صحت مند ہو تب بھی عید، بیمار ہو تب بھی عید، ہسپتال میں ہو تب بھی عید، حتیٰ کہ تمہارا کوئی مر گیا ہے، جنازہ سامنے رکھا ہے، عید کا وقت ہو چکا ہے، بھئی وہ بھی جنازہ عیدگاہ میں کھڑے ہو کے عید کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ یہ دن رب کی طرف سے ہے، اس کے مسائل بھی رب کی طرف سے ہیں، اس کے احکام بھی رب کی طرف سے ہے۔ ہم نے رب کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ میت رکھی ہوئی ہے، جنازہ بعد میں پڑھیں گے، عید پہلے پڑھیں گے، تکبیر پہلے دیں گے، قربانی پہلے کریں گے، باقی معاملات بعد میں اپنے گھر کے پورے کریں گے، اس لیے کہ حکم جس کا ہے احکام بھی اس نے دیے ہیں۔ عیدیں 2 آئی، اس کے حکم بھی وہاں سے آئے۔
جو عیدیں ہم بناتے ہیں اس کے طریقے بھی ہم ہی ایجاد کرتے ہیں. واہ جی نہیں بات سمجھی؟ ہماری مرضی ہوتی ہے. پھر جس نے جہاں عید منانی ہوتی ہے وہاں کی رسم اپنی، جس نے جہاں منانی ہو وہاں کی رسم اپنی. تو اس سے ایک مسئلہ اور سمجھ آیا.